अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हस्बे मामूल हफ्ते के रोज़ प्रोग्राम का आगाज़ तालीम बालिगा एडिशन 2026 से चूँकि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ज़रा कम है, इसलिए सिर्फ 2 ईमेल्स शामिल कर रही हूँ। पहली राबिया रफ़ीक लाहौर से कहती हैं, सर हसन निसार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तालीम बालिगा का एडिशन 2026 हासिल करने के लिए। ब्लैक एंड वाइट शो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। दूसरा मैसेज समन अरूज का, जिन्होंने लाहौर प्रेस क्लब को अपना एड्रेस बताया है, लिखती हैं, मोहतरम हसन निसार, मैं भी उर्दू जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। कायदे के लिए मुझे जो भी आमद आई हुई हाजिर है। अलिफ से उल्लू सीधा करना, बे से बंदर बांट, पे से पसीना हमारा, मौजें उनकी, ते से तख्ता हमारा, तख्त उनके लिए। और अब तालीम में बालिगा एडिशन 2026 सबक नंबर 6। पहले तो इन दोनों बच्चियों का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे ये जो बच्ची उर्दू जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, आई विश देम लक माशाल्लाह। और बिल्कुल खूबसूरत एडिशन किया है इन्होंने। अब हम रेस से आगाज़ करते हैं। तो रेस से रेलगाड़ी नहीं, घिसपिट गई, रेलवे बिक गई हमारी, या बिक जाएगी या स्क्रैप हो जाएगी, जो भी है रेलगाड़ी छोड़ें। जो ऑन है इस मुल्क में, जो पॉपुलर है, जो कॉमन है, वहां से लफ्ज ढूंढते हैं। रे से रगड़ा, राजनी, रुकावट, हर किस्म की रुकावट, रुसवाई, गदागर निकाल दिए हमारे, फलाना, यार क्या जुल्म हो रहा है। नाक से लकीरें निकलवा दी हमारे कायदीन की, कि दुनिया रौला रप्पा इस तरह का। अच्छा, आगे चलते हैं। रे के बाद क्या आता है? पहाड़। हाँ, पहाड़ से, रे से होता है जो भी होता है, चूंकि शुरू कोई लफ्ज नहीं होता पे से, मतलब रे से, तो आमतौर पे लिखा जो जाता है हमारे झूठे कायदों में, वो है पहाड़। तो मेरे नजदीक पाकिस्तान में पहाड़ से ज्यादा जुगाड़, सुभान अल्लाह, और फूहड़। अच्छा, फूहड़ सिर्फ जनानियां ही नहीं होती, फूहड़ बंदे भी होते हैं। मुझे अपना काम नहीं आता, जैद को अपना काम नहीं आता, उमर को अपना काम नहीं आता, बकर को अपना काम नहीं आता, बल्कि जिस काम के लिए वो चुने जाते हैं, चुने पे जोर है मेरा, उसका वो बेड़ा गर्क करते हैं महाराज। और जीब्रा जो है, जे से जीब्रा, जीब्रा कहाँ होता है? चिड़ियाघर कौन जाए अब? तो फजूल बात है। जो रोजमर्रा हम देख रहे हैं इर्द गिर्द, जे से वो पढ़ाओ अपने बच्चों को, प्लीज मिसगाइड मत करो। जे से जवाल, जोरावर, जबरदस्ती, जरपरस्ती। अंदाजा लगाओ बच्चे को कितनी आसानी से समझ आ जाएगा, और वो फिर इस माशरे में जिंदा रहने के लिए मेंटली जरा बेहतर तौर पे प्रिपेयर्ड होगा। या हम टोटल चुके डिसेप्शन पे चल रहा है सारा कुछ। अच्छा, तो मेरा ख्याल फिलहाल इतना ही काफी है, आप आगे चलो। ठीक है हसन साहब, अब खबरों की तरफ आते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक जमीयत के ज़ेर एहतमाम आज 14 फरवरी को मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और रिहायशी हलकों में यौम हया मनाया जाएगा। बस यार, ये जमातियों का मेरे बड़े बड़े प्यारे दोस्त भी रहे। मेरी तो बेटी के कान में अजान काजी हुसैन अहमद साहब ने दी, अंदाजा लगाओ, मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। और कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा अमीरुल अज़ीम वगैरह भाइयों जैसे ताल्लुकात है, लेकिन ये कंटेम्प्रेरी नहीं है, ये आउटडेटेड है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, हमने चीजों को अजीब तरह का बना लिया। खजूर खाना सुन्नत है, बहुत अच्छी बात है, तो ताइफ के पत्थर खाना सुन्नत नहीं, ओहद के जख्म खाना सुन्नत नहीं। अजीब यौम, एक दिन हया के साथ, पूरी जिंदगी हया के साथ। क्या गोरों की नकाली भोंडी तरीन, बल्कि वो भी नहीं। तुम तो माचिस नहीं बना सके। इनके याम, वो हाथों की जंजीर, तो फलाना तो टमकाना, क्या करते रहते हो?
میں کل کی بات ہے، میرے بہت پیارے دوست ہیں، بہت 55 سالہ دوستی ہے ہماری، منصور عباس، پاکستان کی رائل فیملی تھی فلم انڈسٹری کی، سنتوش بھائی کے، وہ درپن بھائی کے، ایس سلمان، سلو بھائی کے وہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں منصور. تو میں نے منگوایا، چونکہ برتھ ڈے تھی تو میں گلدستے کی قیمت سن کے حیران رہ گیا. سنو، اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مطلب ہزاروں میں گلدستہ خوبصورت تھا، اچھا تھا، لیکن it didn't make any sense to me. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم تو رمضان میں، میرے ملازم نے کہا، آصم نے کہا کہ وہ سر اتنے تو رمضان ہے قیمتیں کئی گنا بتا دیں، کل ویلنٹائنس ڈے ہے. مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، مجھے نہیں پتا تھا. تو حیا کیا ہے؟ اس کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو غذا میں ملاوٹ، روکو، یہ بے حیائی کی آخری انتہا ہے. رشوت، کمیشن، کک بیک، یہ کھانے اور باہر جائیدادیں بنانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ معاشی دہشت گردی ہے، جسمانی، روحانی، وہ نیت کی صفائی. یہ مطلب اگر نیت کی صفائی نہیں ہے تو گوڈے گٹے پونجی جا کوں تو بے حیا ہے. یوم حیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک یوم کے لیے حیا اختیار کر لو، عقل مت مارو، کرنے والے کام کرو. لیکن یہاں تو ان کو یہ وارے میں نہیں کہ قوم کا کیریکٹر بلڈنگ اگر ہم کریں گے تو میں تو مارن کے ٹھڈے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گریبانوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. اس لیے شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کانا ہی رہن. ظاہر ہے وہ آدمی کے اندر آگ کیسے بھڑکے گی جو خود ریڑھی پہ کم تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اس کو تو پتا ہے میں تو خود چور ہوں، تو ڈاکوؤں کے خلاف میں کیسے. خیر آگے چلو. بالکل درست. نیکسٹ موضوع پر چلتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو ذاتی مالج تک رسائی دینے کے مطالبے پر تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کے ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا، جبکہ حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز اور کے پی کے ہاؤس کے دروازے بند کر دیے. دروازے بند ہی ہیں. پاکستان میں کس چیز کا دروازہ کھلا؟ عدل و انصاف کا دروازہ کھلا ہے، روزگار کا دروازہ کھلا ہے، جرائم کا کھلا ہے، بھوک ننگ کا کھلا ہے، تو دروازے بند کر دیے. دیکھو بات سنو، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب اپوزیشن اور حکومت یعنی تمام پارلیمنٹیرین سارے ایوانوں کے دروازے بند ہو جائیں گے ان کے لیے، اور یہ سب کے سب بے روزگار ہو جائیں. پروردگار اگر میں نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے تو دیکھو مصطفیٰ کمال. اور ہماری ذہنی حالت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال زوال پذیر بدترین آٹومنس کو سے پاک کر رہا تھا، مجھے آج بھی دکھ ہے اس کا، وہ دکھ اور طرح کا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اس وقت یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جان بیٹا خلافت پہ دینا. تو کر کیا رہے تھے؟ وہ خزانے خالی کس طرح کر رہے تھے؟ ان کے جو حرم، ان کی ایک سڑک کا نام ہے حرم سرا روڈ یا پتہ نہیں سم تھنگ، استنبول میں 200 300 ایک پہ شک پڑا. اب اندازہ لگاؤ وہ سینکڑوں زنانیاں سمندر برد کرتی ہیں. تو یہاں ہو رہا تھا جان بیٹا خلافت، وہ خلافت ہی کوئی. ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن جو کر رہی ہے، اچھا وہ ذاتی مالک رسائی اور یہ وہ وغیرہ کیا ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ ڈھنگ کی بات کرو. جی صاحب، دوسری طرف وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو بانی پی ٹی آئی کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے عمران خان کو اسلام آباد جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ ویسے مریم آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا، بیرون ملک غیرت مندوں کے لیے، بے حصوں کے لیے نہیں، غیرت مندوں کے لیے بیرون ملک رہنا بہت بڑی مجبوری اور قید سے کم نہیں ہے. میں نے ایک بار امریکہ کو 22-24 شہروں میں لیکچر اور رفیق خان نے ارینج کرایا ہوا تھا، فنڈ ریزنگ پتہ نہیں کس چکر میں تھی.
تو میں نے آ کے کالم لکھا کہ میں اتنا زیادہ, اور میں نے کہا آنا جانا تو کوئی بندہ 1-2 شاید 3 شہروں میں, میں پتہ نہیں 20-22 شہروں میں لیکچرز دیے. تو میں نے کہا ہر پاکستانی کا مجھے کوئی نہ کوئی عضو, کسی کا کان غائب نظر آیا, کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے. یہ سمبولک بات تھی. میں جب ضیاء الحق کی جیل نشیلیں کاٹ کے میں فارغ ہوا, بہت زیادہ قرضہ بھی چڑھ, یہ وہ سارا, تو میں پہلی بار ملک سے باہر گیا روزگار کے سلسلے میں. تو پہلا کام میں نے پتہ وہاں کیا کیا, ایئرپورٹ پہ اتر, حالانکہ میں نے قسم کھائی تھی, کفارہ دیا کہ میں لکھنے پڑھنے پہ لعنت بھیجوں گا, لیکن کیا کروں, میرے لیے آکسیجن ہے. جو شعر لکھا اس سے سمجھو کہ جو با حیا ہوگا اس کے لیے جلا وطنی جیل سے بھی بڑی چیز ہے. شعر کیا تھا, بدن لے کر چلا ہوں, جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں, پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. پہچان کا نہ رہنا, بہرحال وہ بیرون ملک جانے والا کھاتا تو مجھے نہیں لگتا, ورنہ وہ کب کا چلا گیا ہوتا شاید. بالکل. چلو. اچھا صاحب, ایک ٹی وی انٹرویو میں فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ 500 سیاستدانوں کو نشان عبرت بنانے تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو بات سنو, جس کو جیسا لگے, مجھے فیصل وابڈا پسند ہے, بات ٹھوک کے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پرسنل ہوئے بغیر موسٹلی وہ جو بات کرتا ہے بات ٹھیک ہے. اور یہ بات, یہ جو 500 نہیں, وہ فگر ذرا زیادہ بولا کرتے تھے, یہ جنرل باجوہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو کسی چائنیز نے کہا. آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, اللہ ان کو صحت زندگی دے, تصدیق کر لیں. اچھا, یہ بات مجھ سے نہیں, انہوں نے کچھ اور لوگوں سے بھی کی ہوگی. خیر, جو بات وابڈا نے کی ہے بات بالکل ٹھیک ہے. میرے نزدیک قوم کا اصل ہیرو وہ ہوگا جو ان 500 یا 1500 یا 2500 سے ایسا حساب لے گا کہ تاریخ یاد رکھے, وہی محسن ہوگا. اس کی وجہ ہے جو آج تک لوٹ مار ہو چکی ہے یہ رکنی نہیں, جب تک ان میں سے جو ہیں 100 500 200 1000 جو بھی ہے ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا. لیکن یہ ہمت کرے گا کوئی نہیں. وجہ انہوں نے پی آر بڑی کی ہوئی ہے, اپیلاں آ جائیں گی فلانا. ضیاء الحق نے ٹھڈے مار کے اپیلیں باہر پھینک دی, وہ ٹھیک ہے, غلط تھا, صحیح تھا, لیکن ہی ہیڈ دیٹ. ادروائز ان کو اس طرح پھڑکایا جائے, ان سے ایسی ریکوریز ہوں. تم دیکھو لوگ اس ملک میں جہاں ماتم ہے, جشن کا سما ہوگا, کیمروں والے پیچھے بھاگیں گے, یہ منہ چھپاتے پھریں گے. اچھا وہ بھائی سیدھا حساب ہے, مجھے بتا دو, جو بندہ جس دن پالیٹکس میں آیا اس دن اس کی برتھ کیا تھی, اس نے یا اس کے خاندان نے یا جو بھی ہے, اس سال ٹیکس ریٹرن کیا تھا, کہاں تھے تم, اور آج کہاں. ایک ہوتی ہے illogical growth, وہ ایلن مسک اور چیز ہے, ہی از دا جینیس. یہ بل گیٹس وغیرہ یہ اور کھاتے ہیں, یہ وٹے بنا بنا کے یا جو کوئی سامان سمون بنا کے کپڑا بنا کے نہیں بیچ دے. سادہ کام ہے, پیشیاں تو عدالتیں تو گواہ ہو بھائی. لیکن پھر اگر جواب میرے جیسے بندے سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ جی میرے اگر اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا, اگر لاجک یہ ہے اور آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے, غریب گندے کو آپ نے مرغی چوری معاف نہیں کرنی, یہی ہوگا. اور 3 مرلوں سے محلات بنانے والے نندے ہیں یہ سارے, پارٹنرز ان کرائم. یا کو مجبوریاں ہوگی ہم نہیں جانتے, لیکن فیصل وابڈا نے بنیادی بات کی ہے. لیکن وہ مجھے بہت I really like him, کریڈٹ دینا بھول گیا کہ یہ وہ بات ہے جو مجھے کرتے نہیں 30 سال سے زیادہ, اور سینکڑوں کالم کتابی شکل میں موجود ہیں جن کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں. لیکن نہیں, آپ اونٹ کو پانی تک
تو لے جا سکتے ہو لیکن اس کو زبردستی پانی پلا تو نہیں سکتے. آگے چلو آپ. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے قومی خلائی ادارے اسپارکو نے پیشگوئی کی کہ رمضان المبارک کا چاند 18 فروری کی شام انسانی آنکھ سے دیکھے جانے کا امکان ہے, جس کے بعد پاکستان میں پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کی توقع ہے. اسپارکو نے واضح کیا کہ چاند نظر آنے اور رمضان المبارک کے آغاز کا حتمی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا, جس کا فیصلہ ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کی روشنی میں کیا جائے گا. یار کیا ہے جو یہ ہلال فلانا جو ہلال پہ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے وہ تو پہنچ گئے, وہ مشینی کام ہے سارے. شہادتیں کون دے گا شہادت؟ میرے جیسا 2 ٹانگوں والا ایک آدمی, اس کی آئی سائٹ مجھ سے کو بہتر ہونی ہے, یا چلو میری کم تھر ہے وہ کو 6x6 ہونی ہے یا کچھ اسپیشل ہونی ہے, کی ہونا ہے؟ یہ اور زمانے ہیں بھائی. بات انہوں نے جو کی ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ بھی ہے, لیکن ہمیں یہاں تک آتے آتے 78 سال لگ گئے یار. اگلے 1000 سال کا کیلنڈر وجود میں آ چکا ہے. ہمیں شرم بھی نہیں آتی یار, ٹھیٹ ہی بڑے ہیں. اوے ان کو کاپی کرو جو چاند تک جا چکے ہیں اور وہاں اب وہ رہائشی منصوبے وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا رویت ہلال بھئی بندے تو کم ہی نہیں رہ گیا ہوں چاند پہ جانا. کہ جی وہ فلانا کرے گا تو ٹمکانا کرے گا تو کیا کرے گا, کیا میں نو بٹھا کے چاند تے لے جا, تو انج کرے کو ڈاری مار, میں تیرے کمر تے بیٹھا ہوں اے مینو سیکریٹریٹ ڈراپ کر دے. جو پہنچ چکے ہیں وہاں. اور میں نے کیا کہا کہ کتنے اگلے 1000 سال کا کیلنڈر آن ریکارڈ نہیں ہو, دیہڑیاں شہریاں یہ وہ. امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے, کبھی بہیلا مذہب کبھی بنا میں وطن. 2 چیزیں بکی ہیں بنی نہ انسان کی خون آلود تاریخ میں, کبھی بہیلا مذہب کبھی بنا میں وطن. کرنے والے کام ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی سے بڑی کوئی شہادت ہو سکتی ہے؟ اچھا بے شمار چیزیں ہیں. واٹ از ڈی این اے؟ ایم آر آئی کیوں کراتے ہو؟ ایکس رے کیا ہے؟ وہ سارا کچھ کرنا ہے. بے بیمار ہو جاتے ہاسپٹل چلے جاؤ ٹیسٹ کرا لو, ٹیسٹ وہ ٹھیک ہے. اے کام اسی وہی بھائی کام کرو اپنے سیدھے سادے طریقے سے. اس کو اتام جام ڈولا ڈنڈی کی ضرورت نہیں ہے, کام کرو. چلو نیکسٹ. اخباری خبر کے مطابق ایرانی خواتین باضابطہ طور پر موٹر سائیکلیں چلانے کا لائسنس حاصل کر سکیں گی. اس سے قبل لائسنسنگ اتھارٹی خواتین کو لائسنس جاری کرنے سے انکار کر دیتے تھے. خدا کی پناہ, میں تو طالبان کو روتا ہوں, عالم اسلام پہ کرتا ہوں, جس کے میرا خیال اب دروازے بند ہو چکے ہیں. گیپ بعض اوقات ان اچیویبل ہو جاتا ہے. 19-20 کا فرق ہو, 15-20 کا ہو, 10-20 کا ہو, 0 اور کئی نوری سال. میں حیران رہ گیا. ہمارے ایرانی بھائیوں کا بھی لیول دیکھو, کن زمانوں میں کس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. خدا کی پناہ یار, یہ کھاتے کیا ہیں؟ گاڑی چلانے کی بات ہو تو خبر ہے, موٹر سائیکل چلانے تو خبر ہے. اچھا لگتا ہے گوروں نے ہم پہ اور کچھ کیا نہیں کیا, کوئی تعویذ کر دیا. دیکھو بات سنو, موٹر سائیکل کیا ہے, سائیکل کیا ہے, کار کیا ہے, واٹ از آل دس نانسنس. یہ مشینز ہیں نا, تو ٹارچ بھی مشین ہے, گیس کا چولہا بھی مشین ہے, سلائی مشین بھی مشین ہے, واشنگ مشین بھی مشین ہے, پریشر کوکر بھی مشین ہے, آٹا گوندنے والی مشین بھی مشین ہے, زمین سے پانی نکالنے والی مشین بھی او یار, ریفریجریٹر کیا ہے, یا جو سارا اوون. وہ خدا کا خوف کرو, ان کے بھی لائسنس دو. پتہ نہیں, اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے. بات سنو, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, کس کا ڈی این اے, اسٹالن, کلوپیٹرا تک, ایڈولف ہٹلر,
ان کے رشتہ دار پکڑ فلانا ڈھیا نہیں. اندازہ لگاؤ اس سیارے ادھر چتاڑیوں پہ جو ڈالتے ہیں کماند, کیڑی کماند, کماندہ تو زمانہ ہی نہیں ہوں, پا رہے نہیں ہوں. چلو الفنار بے بکری. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, افغان طالبان نے معاشرے کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا ہے, علماء, اشرافیہ, متوسط اور نچلا طبقہ. اشرافیہ کو عدالتی استثناء حاصل ہوگا, جبکہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مطابق طالبان کا نیا دستور غلام رکھنے کی اجازت دیتا ہے. تو لعنت بھی نہیں بھیج سکتا, چونکہ لعنت میں بھی شاید خیر کا پہلو ہو. یہ کیسا اسلام ہے؟ حضور نے تو, کوئی شک ہے اس میں, طبقاتی نظام کی تو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا تھا. عزت احترام کہ حضرت بلال کو سیدنا بلال, لوگ قانون نہیں تھا کوئی ان کو کہ جی استثناء کہ مجھے سیدنا آپ نے ضرور. عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, کوئی برتری نہیں. یہ تھے, میں ابھی نوحہ پڑھ رہا تھا نا اپنا, عام رن آف دا مل آرڈنری سا ایک گناہگار, نیم گناہگار سا انسان ہوں, لیکن تو کرتبی بھارتی معاشرے میں تو سمجھ میں آتا ہے. وہ ہائیلی طبقاتی معاشرہ, برہمن ہے, کھتری ہے, ویش ہے, شودر ہے. اچھا وہ بات سنو, انہوں نے غلامی کا ادارہ ختم کیا تھا. یہ میں نے سمجھایا اپنے ایک امریکن دوست کو, تو وہ بہت حضور سے محبت کرتا تھا, میں سنا چکا ہوں. تو اس نے کہا لیکن مجھے ایک بات, اور وہ بڑے محبت سے کہا کرتا تھا, پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم, یہ امریکن تھا. تو میں نے اسے کہا بات سن, وہ دانائی تمہارے ہمارے پاس ہوتی تو بات سمجھ میں آتی نا. وہ اگر راتوں رات غلامی کو بطور ادارہ ختم کرتے, غلام جاتے کہاں؟ چوریاں, ڈاکے, رازنی, فلانا ٹمکانا, جرائم. انہوں نے کیا کیا؟ بطور ادارے کے اسے قائم رکھا اور برباد کر دیا, اس کی روح کھینچ لی. کیسے؟ غلام کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تم نے؟ جو کھانا ہے وہ کھلاؤ, جو پہننا ہے وہ پہناؤ, اس کے آرام کا, اس کی عزت نفس کا خیال کرو. اور ایک زمانہ تھا کہ عربز میں یہ فقریہ بیان کیا جاتا, میرے کو لینے غلام, میرے کو لینے غلام, جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی اتنی گاڑیاں, اتنی گاڑیاں. پھر ایک زمانہ آیا وہ کہنے لگے ہم نے رہا کر دیے. کیسے؟ جی خالی جیب نہیں, یہ تو پتر ہے, کام کر, یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر عالم اسلام کا انجام بھی تو دیکھ لو نا. دیکھو بات سنو, ادھر ہے برہمن, کھتری, ویش, شودر, اور ان کے وہ جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق برہمن تعلیم اور مذہب کا ٹھیکیدار ہوتا ہے. وہ مذہب دا ماما ہوتا ہے, چاہے وہ غلیظ ترین ہو, حقیر ترین ہو, اور بڑی مثالیں ہیں, پکڑے بھی گئے یہ وہ. اچھا کھتری کون ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے جیلم وغیرہ کے علاقے مشہور ہیں, گوروں نے بھی ڈسکور کیا کہ دے آر بورن سولجرز, یہ ٹف ہوتے فلانا. ویش تاجر پیشہ, سب سے آخر پہ شودر, اچھوت, جسے چھونا بھی. ختم ہو گئی بات. مزدور, نچلی ذات, یہ وہ تو کر رہے ہیں افغان طالبان, اللہ مبارک کرے. اللہ پاک کوئی اگر کفارہ ادا کسی طرح ہو سکتا ہو وہ کر دے ادا. عالم اسلام پہ جو تعویذ ہے. چلو بالکل آگے چلتے ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ناکوں اور تھانوں میں آنے والے شہریوں کو سر, میڈم اور جناب کہہ کر مخاطب کیا جائے. ہدایت پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. بہت خوبصورت. یہ جو نئے آئی جی ہیں, یہ ان کی نیت اور ان کا ہمدردی اور محبت, اس کو تو سلام اور خراج تحسین, کوئی شک نہیں. دیٹ انڈیکیٹس ہز مائنڈ سیٹ. میں کہتا ہوں کہ عوام کو کب سے یہ جملہ ہزار بار بولا ہے کہ وہ بھی نہیں دیتے یہ خبیث جو مفت ملتا ہے. میں اناج کی, روٹی, کپڑا, تعلیم کو, مکان کو مارو گولی, وہ ہے عزت نفس کا. ابھی میں نے غلاموں کے حوالے سے بات کر رہا تھا نا, تو جو عزت نفس تو مفت ملتی ہے تو پیار محبت سے بلا لو. لیکن
آئی جی صاحب کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ گل تسی ٹھیک کر رہے ہو لیکن جڑا سلوشن ہے تہاڈا وہ کوئی مناسب نہیں. اٹس ناٹ اپروپریٹ. کسی گھریلو ملازمہ ٹوٹے چھتر برا حال جو بھی ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا, تو اس کو جب کوئی میڈم کہے گا, میڈ کوئی میڈم کہے گا, تو اس کو سمجھ آئے گی بات کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے کو گالی تو نہیں دے رہا. سننے والے ویسے ہی ہنس پڑیں گے, جعلی لگے گا, سطحی لگے گا. اچھا سو یہ سر میڈم جناب یہ دفتری سا کام ہے, پلیز اس پہ غور کریں. اس پہ کوئی آپ کی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے. میں آپ کو سادہ سا حل بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم عمر ہو یہ وہ سارا تو بھائی جان, چاچا جی, بی بی, بیٹا, بہن جی, پتر, بزرگوں, ایلڈرلی آدمی ہے تو بابا جی, بزرگوں, یہ لفظ ہیں ہمارے اپنے, بڑے خوبصورت ہیں, انگریزی میں نہ صحیح, اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سچی بات ہے. مجھے کوئی سر کرے تو مجھے نہیں, مجھے میں بچوں کو منع کرتا ہوں. اچھا جب مجھے کوئی کہے, کوئی انکل کہے, چاچا جی, تایا جی, تو فلانا جی, تو یہ اچھا لگتا ہے. کمیونیکیشن بہتر ہوگی, جعلی نہیں لگو گے. سر کیڑا سر تے کیڑی میڈم تے کیڑا جناب جنوں بھی چھڈو. آپ پنجاب کے آئی جی ہیں, یہاں کے مطابق بات کرو کہ بھائی چاچا جی, تایا جی, بھائی جی, پتر, بہن, بیٹا, بہن جی, یہ سارا بزرگ. باقی بیوروکریسیت اچھا بھی سوچے تو اس طرح کا سکم رہ جاتا ہے, چونکہ ان کی اپنی قسم کی تربیت ہوتی ہے, ہمارا اپنے قسم کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. خیر ہے نہیں. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں ایک درجے بہتری کے بعد 182 ممالک میں 136ویں نمبر پر رہا. ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان پر قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ملک پر قرضے اور واجبات ریکارڈ 95,464 ارب روپے پر پہنچ گئے ہیں. سال 2025 میں پاکستان پر قرضے اور واجبات 7,536 ارب روپے بڑھ گئے. آپ کے خیال میں ان دونوں خبروں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات ایک درجہ بہتری, اب یہ درجے مجھے نہیں پتا. میں بڑا نالائق تھا ویسے اسٹیٹسٹکس پہ, اکنامکس میں ماسٹرز کے لیے اسٹیٹسٹکس رکھنا پڑتا تھا, تو میں بڑا نالائق تھا, مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں. ایک درجہ کیا ہوتا ہے, 100ویں درجے تک پہنچے ہوتے, ایک درجہ میں نے نہیں پتا کی بیچتا ہے. جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. اٹس ریٹن آن دا وال, اٹ از ریٹن آن دا فیسز آف دا پیپل. یہ ایوان تزئین و آرائش والے, یہ پروٹوکول سب پہ لکھا ہوا ہے. اچھا میں خوشخبری آپ کو سناتا ہوں ایک چھوٹی سی. جی. امارات نے برادر $2 ارب کو پہلے انہوں نے کہا تھا مہینے چ واپس کرو اور سود زیادہ ہوئے گا. اب انہوں نے مہربانی فرمائی ہے, برادرز نے $2 ارب کو 2 ماہ کی توسیع دے دی ہے. بھنگڑے پڑھائیں چاہیے نا, اور سوئمنگ پول پانی زیادہ مزہ آئے گا, چھٹے چھوٹے پانی اٹھ رہے ہوں گے, یعنی 2 ماہ کی. اچھا, اور شرح سود, میں سود ان معنوں میں نہیں کہتا ہے جن معنوں میں یہ ہمارے نام نہاد پتہ نہیں کون ہے یہ کہتے ہیں. نو, بالکل ٹھیک ہے, بینک سے لیتے ہو. میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا, میں پھر ایکسپلین کر رہا ہوں, لوگ تاکہ میں کبھی بھی نہ دوں. میں سمجھتا ہوں ایک سادہ بات ہے, بینک سے دیکھو میں پلیج کرتا ہوں پراپرٹی, بڑا ایک پورا لمبا چوڑا ایک پری فیزیبلٹی, پھر فیزیبلٹی, پھر بینک سے لون, یہ وہ بھی میں اس میں مال بناؤں گا تو بینک حصے دار ہوگا. بینک میرا ماما لگنا ہے. تو سود اسی طرح ہوتے ہیں, آپ کام کرتے ہو ان سے. خیر اینی وے وہ اور بحث ہے. میں خوشخبری سناتا ہوں. ایک تو امارات کی آپ کو سنا دی ہے جی. برادر نے مہربانی کی ہے, نہیں 1-2 مہینوں, ایک کی بجائے 2 مہینوں میں وہ ری رول کر دینا, یہ وہ سارا. آگے سرکاری ملکیتی اداروں کا خسارہ 300% بڑھ گیا ہے. کیا کہا؟
سرکاری ملکیت میں ہیں جو ادارے, ان کا خسارہ ڈیفیسٹ 300%. کٹیا دکاندار بھی ہوگا نا جڑا, وہ بھی خسارہ 300% نہیں ہوتا, ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو کوئی ڈاکو شاکو پتہ نہیں کی کو کردا ہے, نہیں وہ بھی نہیں ہوں, لیکن وہ ذاتی نہیں ہوں جہاں واردات ہوں انہوں ہوں. اچھا, اور 22 ماہ میں حکومتی قرضوں میں 13,719 ارب روپے کا اضافہ بھی عوام کو مبارک ہو. سمجھ آئی؟ 22 ماہ میں حکومتی قرضوں میں 13,719 ارب روپے کا اضافہ پاکستانی عوام کو مبارک ہو. میں نے کہا تھا کہ پہاڑوں پہ لکھ دو حکومت پاکستان, ریزہ ایک دیوار بناؤ جسے کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار, اس پہ لکھ دو پگھل جائے گی. 1000 سال سے کھڑا ایک درخت, اس پہ لکھ دو حکومت. چلو آگے. حسن صاحب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ہو دیکھو, میرے ساتھ ساتھ سفر کرو, میرے ساتھ ساتھ سفر کرو, مجھے عمر سمجھو بسر کرو. کیا بات ہے. اور یہ کسی گرل فرینڈ کے لیے نہیں ہے, میرے ویورز اور میرے ریڈرز کے لیے. میرے ساتھ ساتھ سفر کرو, مجھے عمر سمجھو بسر کرو. نہایت خوبصورت حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.